आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के दावे का उड़ाया मजाक, टॉय कंट्रोलर की तस्वीर साझा करके दिया जवाब। जम्मू यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस सिलेबस पर तनाज़ा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल और सर सैयद के टॉपिक्स हटाने पर सियासी हंगामा। IRGC के इस्राइल और अमेरिकी अड्डों पर सख्त मिसाइली हमले जारी, बोले हम जालिम हमलावरों से बातचीत भी अपने अंदाज में कर रहे हैं और ये बातचीत हमारे हमले के जरिए हो रही है। दुनिया ने इस्राइल को फलस्तीनियों पर तशद्दुद की खुली इजाजत दे दी है, अक़वाम मुत्तहिदा की खास माहिर फ्रांसिस्का एल्बनीज़ का बयान। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल, OBC रिजर्वेशन पर फैसला जल्द होगा, इलेक्शन मिनिस्टर जावेद अहमद डार का बयान। ईरान ने दुनिया को मजलूम और जालिमों के दरमियान एक तरफ होने के लिए फैसला करने का किया मुतालबा, गाजा में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़े पर किया अफसोस का इजहार। और जस्टिस मसूदी का प्राइवेट इंडस्ट्रीज में मकामी नौजवानों के लिए रोजगार का बिल, जमीन रेगुलराइजेशन और हेल्थ सिस्टम सुधार के लिए भी असेंबली में अहम रेजोल्यूशन पेश करने की कही बात। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुतल्लिक बयान का मजाक उड़ा दिया है। ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि ये अहम समुद्री रास्ता मेरे और नए आयतुल्लाह के जरिए मुश्तरका तौर पर कंट्रोल किया जाएगा। इस पर ईरान की स्टेट लिंक मीडिया की जानिब से एक बच्चों के खिलौने जैसा स्टीयरिंग व्हील दिखाते हुए तस्वीर शेयर की गई, जिससे कि उनके दावे का मजाक बन गया। सऊदी अरब में मौजूद ईरान के सिफारत खाने ने भी एक मजाहिया पोस्ट शेयर की है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें कि पिंक टॉय स्टीयरिंग व्हील को एक असली गाड़ी के डैशबोर्ड पर दिखाया गया और कैप्शन दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं और आयतुल्लाह कंट्रोल करेंगे। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब ट्रंप ने फ्लोरिडा में 23 मार्च को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया का लगभग 20% तेल जिस रास्ते से गुजरता है वो उसे आयतुल्लाह और वो ही मिलकर कंट्रोल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के एनर्जी निजाम पर प्लांट हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए गए हैं और कहा कि ईरान के नुमाइंदों के साथ मुस्बत बातचीत हो रही है। इसके बावजूद तेहरान ने किसी भी किस्म के मज़ाकरात की खबरों को गलत करार दिया। सोशल मीडिया पर इस मामले ने बहुत तवज्जो हासिल कर ली, जहां लोगों ने इसे अल्टीमेट ट्रोलिंग करार दिया और मुख्तलिफ मीम्स शेयर किए। एक यूजर की जानिब से लिखा गया कि ईरान के पास सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, मजाक भी है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब इसराइल और ईरान के दरमियान जंग अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई है और सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। इस जंग के सबब सिर्फ फौजी नहीं बल्कि माशी और इंसानी आसरात भी सामने आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खलल के खदशात की वजह से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गल्फ ममालिक अपने दिफाई निजाम मजबूत कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर के ताकतवर ममालिक इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जमीनी सतह पर भी हालात बहुत खराब है, खासतौर पर लेबनान और ईरान के कुछ इलाकों में लोगों की बढ़ती हुई बेघरी से भी इंसानी बहरान बढ़ता जा रहा है। बिजली के निजाम और शहरी इलाकों पर हमलों ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लेबनान में नए हमले भी किए हैं, जबकि बहरीन और कुवैत में एयर रेड सायरन सुने गए थे। सऊदी अरब और कुवैत में ड्रोन्स को रोकने और दिफाई निजाम को बढ़ाने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। अमेरिका ने ईरान के बिजली निजाम पर हमले कुछ अरसे के लिए रोक दिए, जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही और अमेरिका के दावे पूरी तरह से गलत हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक यूनिवर्सिटी की कमेटी ने मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से मुतल्लिक टॉपिक्स हटाने की सिफारिश की है, जिस पर की सियासी बहस शुरू हो चुकी है। ये मामला उस वक्त उभर कर आया है जबकि पिछले हफ्ते ही अखिल भारतीय विश्व परिषद के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया, जिन्ना के चैप्टर के खिलाफ नारे लगाए, पोस्टर्स फाड़ दिए और धमकी दी है कि अगर सिलेबस तब्दील ना हुआ तो एहतजाज तेज किया जाएगा। इसके बाद वाइस चांसलर उमेश राय की जानिब से एक कमेटी बनाई गई, जो कि अब सिलेबस का जायजा ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटीज ने इन 3 अहम शख्सियात के हवाले से मज़ामीन निकालने की बात कही है। इस पर जम्मू कश्मीर के वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे गैर इल्मी कदम करार दिया गया और कहा गया कि तालीम का मकसद मुख्तलिफ ख्यालात को समझना होता है, ना कि उन्हें हटा देना।
دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما جہانزیب سروال کی جانب سے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی گئی اور دھرمیندر پردھان کو خط لکھ کر مداخلت کی درخواست کی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تاریخی شخصیات کو سلیبس سے ہٹانا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اقبال کی شاعری ہمیں تہذیب کا اہم حصہ ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ابھی فی الحال فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے اور کمیٹی اپنی رپورٹ جلد ہی پیش کرے گی۔ کمیٹی کی سربراہی پروفیسر نریش پادا کر رہے ہیں، جس میں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ پہلے پولیٹیکل سائنس کے HOD بلجیت سنگھ مان نے بھی سلیبس کا دفاع کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ملک کی دوسری یونیورسٹیز اور قانونی اصولوں کے مطابق ہے۔ فی الحال یہ معاملہ سیاسی اور تعلیمی سطح پر گرم ہو چکا ہے اور بحث ابھی بھی جاری ہے۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کی جانب سے اپنے جوابی مہم آپریشن ٹرو پرومس کا 78واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا، جس میں اسرائیل کے اہم مقامات اور علاقے میں موجود امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پریس ٹی وی کے مطابق IRGC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس نئے مرحلے میں میسائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں جو کہ نہایتی حساس اسرائیلی مقامات جیسے کہ دیمونا، تل ابیب اور ایلات پر کیے گئے ہیں، جبکہ کئی امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ IRGC کے بیان کے مطابق یہ مرحلہ جنگ کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب یہ حملے کیے گئے تو ایران میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل کر حکومت کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے اور اپنی حمایت کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ IRGC نے بتایا ہے کہ ایلیاٹ بندرگاہ دیمونا، جہاں پر اسرائیل کا نیوکلیئر ری ایکٹر موجود ہے، اور شمالی تل ابیب کو عماد اور ملٹی وار ہیڈ قدر میسائل سسٹم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، ساتھ ہی حملہ ور ڈرونز کا بھی استعمال ہوا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ چند دنوں میں ہی یہ دوسری بار ہے جب دیمونا کو نشانہ بنایا گیا ہو، جبکہ اس سے پہلے ایک حملے میں IRGC کے مطابق 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جس میں کہ دیمونا اور قریبی شہر ارد کے لوگ شامل تھے۔ اس کے علاوہ IRGC نے یہ بھی کہا ہے کہ علاقے میں کئی امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے۔ IRGC کی جانب سے اپنے بیان میں کہا گیا کہ وہ ظالم اور بچوں کے قاتل حملہ وروں کے ساتھ اپنے انداز میں جواب دے رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں اور یہ حملے ایران پر ہونے والے حملوں کا جواب ہیں۔ انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے کیونکہ IRGC کے کئی فوجی دستے اور بسیج والنٹیئر فورس کے لاکھوں افراد ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دشمن نے جنگ کا رخ بدلنے کی کوشش کی تو ایران کا سخت جواب فوراً دیا جائے گا۔ کچھ ایجنسیز کے مطابق دوسری طرف سے کویت میں منگل کے دن فضائی دفاع کے دوران ہی گرنے والے ٹکڑوں کی وجہ سے 7 بجلی کے ٹرانسمیشن لائن متاثر ہو گئی، جس سے کہ مختلف علاقوں میں بجلی کی پارشل بندش دیکھنے کو ملی۔ کویت کی وزارت بجلی اور پانی نے اپنے بیان میں کہا کہ جلد سے جلد بجلی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترجمان فاطمہ عباس جوہر کی جانب سے بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ٹیم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر نقصان کا جائزہ لینے اور مرمت کا کام شروع کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک خاص ماہر فرانسسکا البنیز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا نے اسرائیل کو گویا آزادی دے دی ہے کہ وہ فلسطینیوں پر تشدد کرے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے لوگ روزانہ سے جسمانی اور ذہنی عذاب کا شکار ہیں، جہاں پر زندگی مسلسل تکلیف کا سلسلہ بن چکی ہے۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں تشدد اب صرف الگ واقعات نہیں بلکہ ایک ریاستی پالیسی بن چکی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف ممالک کی خاموشی اور سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل کو یہ ہمت ملی ہے کہ وہ بنا ڈر کے فلسطینیوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے۔ فرانسسکا البنیز کی جانب سے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ تشدد صرف جیلوں تک محدود نہیں بلکہ پورے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ایک عذاب بھرا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملنے والی گواہیاں صرف دکھ بھری کہانیاں نہیں بلکہ سنگین جرم کی دلیلیں ہیں جو کہ پوری فلسطینی عوام کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس پر اسرائیل نے سخت رد عمل دیا ہے۔ جنیوا میں اسرائیل کے مشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فرانسسکا البنیز انسانی حقوق کی حمایت کرنے والی نہیں بلکہ انتہا پسندی روایات کو فروغ دینے والی ہیں۔ اسرائیل نے ان کی رپورٹ کو سیاسی اور جانبدار قرار دیا ہے۔ فرانسسکا البنیز نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کو روکا نہ گیا تو یہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے الیکشن منسٹر جاوید احمد ڈار کی جانب سے آج کہا گیا کہ حکومت یونین ٹیریٹری میں پنچایت انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں ضروری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ رسمی کارروائیاں اور انتظامی قدم پورے کرنے ہیں جن پر کی کام ہو رہا ہے اور جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا پنچایت الیکشنز کروائے جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے دوسرے انتخابات بھی منظم طریقے سے کروائے جائیں گے۔ وزیر کی جانب سے ایک اور سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ادر بیکورڈ کلاسز یعنی OBCs ریزرویشن کا معاملہ ابھی حکومت کے زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ مسائل ہیں جن پر کی بحث اور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ڈار کے مطابق جب یہ پورا عمل مکمل ہو کر سامنے آ جائے گا تب اس پر فیصلہ کیا جائے گا اور پھر اسے نافذ کر دیا جائے گا۔ فی الحال حکومت دونوں معاملات پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔
ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا پھر بچوں پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ، اور اس میں کوئی بھی درمیانی راستہ نہیں ہوگا۔ ان کا یہ بیان اس وقت کے بعد سامنے آیا ہے جب فلسطین ٹی وی کی جانب سے ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں اسرائیلی فوجیوں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے غزہ کے 1 سال کے بچے پر تشدد کیا۔ غالیباف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران انسانیت کے لیے لڑ رہا ہے، دنیا کو یا تو غزہ کا ساتھ دینا ہوگا یا پھر بچوں پر ظلم کرنے والوں کا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ غزہ کے مرکزی علاقے المغازی ریفیوجی کیمپ کے قریب پیش آیا، جہاں پر کریم نام کا ایک 18 مہینے کا بچہ اپنے والد اسامہ ابو نصار کے ساتھ تھا جب اس کے والد کو فوجی چیک پوائنٹ پر روکا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی تو الزام ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے بچے کو زمین پر چھوڑ کر اس پر تشدد کیا۔ صحافی اسامہ الکہلوت کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں تصدیق ہوئی ہے کہ بچے کی ٹانگ کو سگریٹ سے جلایا گیا ہے اور اس میں کیل بھی ڈال دی گئی ہے تاکہ اس کے والد پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کے مطابق اسامہ اپنے بچے کے لیے ہی سامان لینے جا رہا تھا جب وہ گولی باری میں پھنس گیا اور فوجیوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر چیک پوائنٹ پر آئے، جہاں پر اسے کپڑے اتار کر پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کی جانب سے 10 گھنٹوں بعد بچے کو اس کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا جبکہ اس کے والد ابھی تک حراست میں ہیں۔ فلسطینی ہیلتھ منسٹری کے مطابق پچھلے سال اکتوبر میں ہونے والی سیز فائر کے بعد بھی اسرائیلی حملوں میں کم از کم 677 فلسطینی ہلاک ہوئے، 1813 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اس جنگ میں 72,000 سے زائد افراد جان گنوا چکے ہیں اور 171,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں لگ بھگ 90% شہری ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے، جس سے کہ انسانی بحران اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ اور پامپور کے ایم ایل اے جسٹس مسعودی کی جانب سے پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز میں مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار میں حصہ دینے کا بل اسمبلی میں پیش کرنے کی بات کہی گئی۔ ریڈ کیٹیگری انڈسٹری ریزرویشن ان امپلائمنٹ بل 2026 کے نام سے یہ بل موجودہ اسمبلی سیشن کے دوسرے حصے جو کہ 27 مارچ 2026 سے شروع ہوگا اس میں پیش ہونے کا امکان ہے۔ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق ہی کچھ انڈسٹریز کو ریڈ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے کیونکہ ان سے نکلنے والا دھواں، گندگی اور زہریلی مادے ماحول اور روزی روٹی کے ذریعے زراعت، باغبانی، ڈیری اور بھیڑ بکری پالن پر بھی برا اثر ڈالتی ہیں۔ بل کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان انڈسٹریز کے مالک اکثر مقامی لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کے لوگوں کو نوکری دیتے ہیں جبکہ مقامی نوجوان بے روزگار رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بل تجویز دیتا ہے کہ انسکلڈ سے لے کر اسکلڈ، مینیجریل، ایڈمنسٹریٹو سطح پر ہر مقامی یوتھ کے لیے نوکری میں ریزرویشن دی جائے۔ خاص طور پر سیمنٹ انڈسٹری جو کہ ریڈ کیٹیگری میں آتی ہے، اس قانون کے نافذ ہونے سے خریو، ویان اور قریبی علاقوں کے لوگوں کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے جو کہ پولیوشن سے سب سے زیادہ متاثر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس مسعودی کی جانب سے اسمبلی میں 2 اور ریزولوشن بھی پیش کیے جائیں گے۔ پہلا ریزولوشن اسٹیٹ شارمیلیت اور کاچرائی زمین پر قائم تعلیمی اداروں کو ریگولرائز کرنے سے متعلق ہے کیونکہ ایسے ادارے روزانہ بوس اور دوسری اتھارٹیز کی طرف سے رجسٹریشن ختم ہونے کے خطرے کا سامنا کرتے ہیں جس سے کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سے ریزولوشن HDF میکانزم کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور ہیلتھ کیئر سسٹم میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ دیکھیے جو سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ ہے تو اس کی جانب سے کچھ انڈسٹریز ریڈ کیٹیگری انڈسٹریز کیٹیگرائز ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایسی انڈسٹریز جن کے بڑا ہیزارڈس جن کا ہوتا ہے پولیوشن، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو روایتی ہمارے اس علاقے کے جہاں پر انڈسٹری لگی ہوتی ہے، روایتی جو ہمارے ہوتے ہیں لائیولیہوڈ کے روزگار کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم آپ کے سامنے ہے جو خریو خرمو کا علاقہ ہے، جو ہمارا ایگریکلچر تھا، ہارٹیکلچر تھا اور باقی جو بھی لائف سٹاک ہے اور باقی شیپ فارمنگ، وہ سارا متاثر ہوا۔ تو ایسے علاقوں میں ہمارا کہنا ہے کہ میرا کہنا ہے اس بل کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں انہی کو ریزرویشن دی جائے، امپلائمنٹ ان کا پہلا حق ہے کیونکہ ان کا روزگار بھی چلا گیا، ان کا ایگریکلچر، ان کے جو وسائل تھے وہ چلے گئے۔ تو یہ تو بالکل ایک انصاف کی بات ہوگی کہ وہاں پر جو ان فیکٹریز میں جو روزگار ہوگا، جو بھی اسامیاں ہوں گی ہر لیول پر، اس میں اسی علاقے کے نوجوانوں کو وہاں پر موقع دیا جائے، انہی کے لیے ریزرویشن ہو۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔